साथियों, दोबारा एक बार फिर हम हाजिर हैं हालत हाजरा के प्रोग्राम को लेकर अहमदाबाद के शहर के मुतालिक। और जैसे कि पिछली बार के प्रोग्राम हमने किया था उसमें हमारे साथी ने मजहर शेख साहब ने काफ़ी अच्छा साथ दिया था। आज वो दोबारा ये हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हैं और इस हफ्तावार प्रोग्राम में कौन से टॉपिक्स हैं वो आपको बतदरीज बताते जाएंगे। तो मैं अर्ज़ करूँगा जनाब मजहर शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो उस्मान भाई, पिछले प्रोग्राम के ताल्लुक से काफ़ी अच्छे लोगों के कमेंट्स सबको मिले हैं जी। लोग चाहते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम हों और कौम की आवाम जो है वो चाहती है कि ऐसी परेशानियां जो हैं जी, ऐसी कुछ जो बातें हैं जी वो खुलकर सामने आए। बिल्कुल सर। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं, रमज़ान महीना सामने है, ठीक है, और ख़ास ज़कात को लेकर। ठीक, बिस्मिल्लाह। कि ज़कात का मुद्दा हकीकत में ऐसा है, मामला ये कि देखते हैं कि हमारी कौम में अक्सर जो साहिब माल जो लोग हैं जी वो लाखों रुपये ज़कात निकालते हैं, लेकिन बरसों से हमारी जो कौम है वो गरीबी में ऊंची नहीं आ रही है। ज़कात का मसला ऐसा है कि बैलेंस करना, गरीबी और अमीरी का बैलेंस करना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि हर साल 100 रुपये हर इंसान को बुला के देते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो देखा हुआ है इसमें कि उनका हाथ जो है वो कलर में डिबोते हैं और उन्हें 100 रुपये दे देते हैं। होता यह है कि दूसरे साल वही लोग दोबारा आ जाते हैं। इसे मामला यह रहता है कि जो पेशावर मांगने वाले हैं वो लोग इस तरीके की ज़कात ले जाते हैं। अगर मेरा मानना यह है कि उस्मान भाई कि अगर इस तरीके की ज़कात की जो रकम आपके पास में है वो पैसों से आप, मानो कोई लाड़ी चलाने वाला है जो किराए से लाड़ी लेकर चलाता है या रिक्शा लेकर चलाता है, उन लोगों को आप 5 या 7 लाड़ी लेकर या तो फिर रिक्शा लेकर दे दी जाए या उनको खुद को साहिब माल बना दिया जाए तो अगले साल तक वो खुद ज़कात निकालते हो जाएं। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं साहब, मैं बहुत बिल्कुल इस राय से मुत्तफिक हूँ कि जिस तरह से वो लोग भी सही तरीका है जो लोग देते हैं उससे भी कोई एतराज़ नहीं, वो भी एक अपनी मेथड है। और जिस तरह से कोई मुसलमान गैर मुस्लिम ना हो जाए और उसकी ज़रूरत ज़िंदगी मिलते रहे, ज़कात का एक निज़ाम, ये ज़कात जो इस्लाम ने पेश किया है उसका मकसद ये। दूसरी एक बहुत अहम बात कि जो 2.5% ज़कात देते हैं ये तो बैर मिनिमम है। जैसे बच्चा पास होने के लिए 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स ज़रूरत होते हैं, इस तरह का ज़कात का मामला है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते थे तो 97.5% देते थे और 2.5% अपने लिए रखते थे, और कुछ बुजुर्ग तो उससे भी आगे गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ज़कात का मामले से इस्लाम का जो माशी निज़ाम सुधारना मकसद है। और जैसा आपने बताया कि इस तरह का भी किसी का जो साहिब माल लोग हैं वो किसी और को साहिब माल बना दे, जो फ़िक़्ह की इस्तिलाह है साहिब माल मतलब जो खुद ज़कात अदा कर सके वो शख्स। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि वो अगले साल वो खुद ज़कात निकाल सकेगा, ऐसी उसकी एक नैश पे वो आ जाएगा। जैसे आपने अर्ज़ की कि किसी को ऑटो रिक्शा दिला दी जाए, पैडल रिक्शा दिला दिया और कोई कारोबार में उसको मदद कर दी जाए तो उससे एक जो गुजारा है उसकी फैमिली का वो उस पर टिक जाएगी। ये आपका कहने का मकसद है, मैं ये समझा आपको। हाँ, और दूसरा एक मौजूद था जिस पर आप जो अर्ज कर रहे थे कुछ वक्त पहले कि ये जो अहमदाबाद के और खुसूसन पे जो ये हालात हैं, खास करके जो गुस्ताखी रसूल के ऊपर मामले हैं, तो इस पर आप कुछ कह रहे थे, तो क्या सब्जेक्ट था? बिल्कुल साहब जी, हकीकत देखा जाए तो दुनिया में जी वर्षों से जितना खर्च जो है वो आर्मी संरक्षण पर नहीं किया जाता उससे कई गुना खर्च जो है इस्लाम को बदनाम करने में दुनिया भर के ममालिक में हो रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि 1969 के आसपास में ताश के पत्तों पर गैर ममालिक में मस्जिद अक्सा का फोटो छापा गया था। इसका एहतजाज करने के लिए काफ़ी बड़ी रैली भी निकली थी अहमदाबाद में। इस तरीके की हरकतें होती थी लेकिन वो विदेशों में। लेकिन कुछ सालों से हम देखते हैं कि ये हरकतें हिंदुस्तान में बढ़ गई है। जैसा कि सबसे पहले आपने अभी देखा कि कुछ साल पहले हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक शान ने उनकी गुस्ताखी की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पानी मापने की साजिश तो नहीं कि मुसलमानों की मज़हब के ऊपर हम तंज करते हैं तो मुसलमान क्या करते हैं। दूसरा, उसके बाद वसीम रिजवी जिसने कलाम पाक की 26 आयतों को लेकर कलाम पाक की शान में गुस्ताखी की। और अभी स्वामी नरसिंह आनंद जो है उसने नौजुबिल्लाह हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, इस तरह की जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं तरीके से पैनिक करने के लिए आ रहे हैं।
ان کو متزلزل کرنے کے لیے اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے، منظم طریقہ ہے، یہ آپ کا ماننا ہے؟ بالکل ٹھیک کہ مسلمان جو ہے یہ اعتزاز کرنے میں الجھے رہے. ہاں، تو ان کی فلاحی کام کی جو طاقت ہے وہ اس طرح سے یہاں پہ الجھی رہے تو اس کو کوئی سوج ہی نہ پڑے کہ کس طرح کی ان کی قوم ملت کی مرمت کر کے وہ آگے ان کو بڑھنا ہے، ان کے جو کیا پروگرام کیا دیا جائے ان کو، ان کی فلاح و بہبود کا. اور اسی طریقے سے اعتزاز کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک محبت کرتا ہے، وہ بات تو نہیں. میں یہاں آپ کو ایک اختلاف رکھوں گا کہ ہوا کیا ہے کہ جب سے 2-3 مسئلے آپ نے بھی اٹھائے کہ جو گستاخی رسول اور گستاخی اولیاء اللہ کا معاملہ رہتا ہے، تو میں نے یہ میری نظریہ رہا ہے کہ اور خاص کر میری گہری نظر اس پروگراموں پہ میں رکھتا رہتا ہوں کہ کبھی ایک فرقے والے صاحب، ایک مولوی صاحب اٹھے، انہوں نے اپنی FIR دی، پھر دوسرے دن دوسرے والے گئے کہ میں رہ گیا اور میرا نام کیوں نہیں اخبار میں آیا، تو وہ صاحب پہنچا، تیسرے دن کوئی اور جاتا ہے، اور اس طرح کے ہر انسان اپنی دکان کو چمکانے کی فکر میں رہتا ہے اور ایک ہی کام کا ڈپلیکیشن. مطلب آج عبد البھائی کے نام کا کوئی اگر شخص ہے اس کرتا ہے تو کل ببن بھائی پہنچ جاتے ہیں اور کل تیسرا کوئی اور پہنچ جاتا ہے، کام وہی ہوتا ہے، اس کا رزلٹ پھر آخر میں اس کو اسٹیج دے دیا جاتا ہے اور کچھ ہوتا نہیں. یہ ڈپلیکیشن کام اٹکنا چاہیے، میری یہ رائے. بتائیے عثمان بھائی ایک چیز بتاؤں آپ کو اس میں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ محبتاً بھی ہوتا ہو اور کچھ پولیٹیکل اپنی روٹیاں سیکھنے کے لیے بھی کرتے ہوں، اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں سے نتیجہ کچھ سامنے نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آویدن پتر دینے کے لیے کئی 5-7 لوگ مل کر پہنچ جاتے ہیں، یا کئی بڑے جلسے کر کے بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کا نظریہ کچھ نہیں نکلتا. یہاں تک کہ FIR بھی درج نہیں ہوتی، صرف آویدن پتر دے کر ہی وہ واپس آ جاتے ہیں. جبکہ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ دہلی میں کانگریس کمیٹی کے ابادھیکش علی حیدر، جنہوں نے 4 مئی کو دہلی میں ایک FIR درج کرائی تھی جس پر کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں کے CM جو ہیں کیجریوال کو ایک آویدن پتر لے کر گئے ان کے گھر پر کہ آپ کے پاس ایک اسپیشل پاور ہے جس کے تحت NSA کی قلم لگا کر جو کہ نرسی آنند ہے اس کو حراست میں لیجیے. لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیجریوال نے انہیں ملنے سے انکار کر دیا. کیجریوال تو اپنے کو بڑے دکھ کا دلاوا اور مسلمانوں کے ہمدرد بتاتے، پھر بھی ایسا ہو. بات وہی ہے کہ کیجریوال جو ہے دہلی واسیوں سے ملتے ہیں اور ہر لوگوں سے ملتے ہیں، ہر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لیکن علی حیدر کو ملنے سے کیوں منع کر دیا وہ بات سمجھ کے باہر ہے. علی حیدر سے صرف ایک آویدن پتر لیا اور ان سے ریسیو کر کے واپس دے دیا. علی حیدر کا کہنا تو یہ بھی تھا کہ خاص انہوں نے پیپر کو پڑھا بھی ہے یا نہیں. یہ سوالیہ ایک نشان کیجریوال پر اٹھ رہا ہے سر. نہیں، میں بالکل آپ سے اس سے میں متفق ہوں کہ کیجریوال صاحب کو مسلمانوں نے بہت اچھی طریقے سے ووٹ دیے، ان کو جتانے میں ان کے پیش رہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کے ایسے رجحان رہتے ہیں تو بالکل ایک سوالیہ نشان لگ جاتا ہے ان کے کردار پر کہ اس سے مسلمان کیا میسج دے. آ جاتے ہیں ایک دوسرے نئے ٹاپک کے اوپر کہ آپ نے ایک جیسے عرض کیا تھا کہ جو یہ لو جہاد کا معاملہ کچھ زمانے پہلے چلا اور اس کے پس منظر میں کئی ساری وجوہات اس کے اندر کار فرما ہیں، تو اس پر آپ کچھ عرض کر رہے تھے کہ اس میں کون سی وجوہات ہے تعلیم کو لے کر، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے لو جہاد کا جو معاملہ ہے اس میں خاص کر دیکھا جائے تو ویدھان سبھا میں غیاث الدین شیخ نے بھی جو آنکڑے مانگے تھے کہ ایسے کتنے معاملے ہیں لو جہاد کے جو ہندو لڑکیاں جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ گئی. وہاں پر پردیپ سنگھ جی جو ہیں وہ کوئی آنکڑے دے نہیں پائے اور اس میں ناکام ہوئے، ہوم منسٹر صاحب. جبکہ غیاث الدین بھائی نے بتایا کہ اس سال 67 مسلم لڑکیاں جو ہے وہ مسلمانوں کی ہندو لڑکیوں کے ساتھ شادی کر چکی ہے. صرف گجرات کی آپ فگرز بتا رہے ہیں. ہاں ٹھیک. اب اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے ٹھیک، اور ایسے حالات میں آپ نے کچھ ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے جس میں باقاعدہ ہندو لڑکوں کو بہکایا جاتا ہے، انہیں لالچ دی جاتی ہے کہ جس طریقے سے کہ اگر کوئی بھی مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اسے کچھ روپیہ دیا جائے گا، معاوضہ دیا جائے گا، رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا اور کھانے پینے کی اشیاء بھی دی جائے گی. میں آپ یہاں سے اتفاق نہیں کروں گا، بلکہ الزام تو یہ لگایا جاتا ہے کہ مسلمان تنظیم چلا رہے ہیں اور انہیں گلف اور دوسری جگہ سے پیسہ آ رہا ہے اور پیٹرو ڈالر کے سہارے یہ لو جہاد چلا رہے ہیں، تو آپ الٹی بات کریں صاحب. تو اس میں حقیقت پر کیا مبنی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہو آپ نے ابھی تک نوٹ کیا ہوگا اور خاص کر یہ قبول بھی کیا ہے گورنمنٹ نے کہ ایسی کوئی سنستھا نہیں ہے مسلمانوں کی طرف سے. جیسا کہ پچھلی بار ایک ڈیبیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جو مہاراج ایک ڈیبیٹ میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیاہ اور سنی مل کر ہندو لڑکے کو ٹارگٹ بناتے ہیں،
لیکن اس بات کو ثابت کرنے میں وہ ناکام رہے. میں اس سے آگے لے جاؤں آپ کو, کئی ہائی کورٹوں میں پولیس نے اپنا حلف نامہ داخل کر کے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کی ایسی کوئی تنظیم نہیں چلتی, کوئی فنڈ اکٹھا نہیں کیا جاتا, اور کوئی طرح کا اس طرح کی لو جہاد کا معاملہ ہی بالکل فکٹیشیس ہے. فکٹیشیس معاملہ بالکل کالپنک ہے کہ جس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے, ایک ایبسٹریکٹ معاملہ ہے, اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یاسر الدین شیخ صاحب نے یہ جو ویدھان سبھا میں اٹھایا تھا, اور اس کے بعد عمران کھیڑا والا صاحب کا بھی ہم نے کچھ وقت پہلے انٹرویو لیا تھا, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ پورے قانون میں لو جہاد نام کا لفظ ہی مینشن نہیں, جبکہ ہوا تو یہ کھڑا کیا جاتا ہے اخباروں میں کہ لو جہاد لو جہاد لو جہاد, جبکہ قانون میں تو اس کو دھرم پریورتن اور ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. بالکل. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سب ایک سیاست ہے, اور اس میں صرف مسلمانوں اور دوسروں لوگوں کو بدنام کرنے کی, دوسری جو اقلیت ہیں ان کو اس طرح سے بدنام کرنے کی سازش کے سوا زیادہ میں اس میں کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں. اس میں صرف ایک ہی چیز ہے, میرا ماننا ہے صاحب, کہ ہندو اور مسلمانوں میں ایک دیوار کھڑی کرنا, اور خاص کر مسلم لڑکوں سے ہندو لڑکیاں جو ہیں ان کو ڈرا کے رکھنا, جس سے ہماری راجنیتی آسانی سے چل سکے, یہ اس کا مین مقصد ہے. نہیں, قانون تو جیسے آپ نے عرض کیا کہ یہ دو طرف لاگو ہوگا, لیکن جب ہم اپنی طرف سے جو اقلیتیں جب پولیس اسٹیشن پہنچتی ہیں تو وہاں پولیس کا رویہ کچھ اس طرح سے ایک طرفہ ہو جاتا ہے, اور وہ جو تحفظ وہ نہیں دیا جاتا جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے. میں آپ کی توجہ اس پر بھی دلانا چاہتا ہوں. خاص کر یہ کس طریقے کا معاملہ ہے, جیسے میں آسان دھارا کی آپ کو بات کروں تو آسان دھارا میں آپ کو کئی جگہ ایسی بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر ہندو ہو یا مسلمان ہو, اور خاص کر ہندو لوگ جو ہیں غیر مذہبی, وہ اپنے مکان بیچ کر جانا چاہتے ہیں, اور کئی مسلم جو ہیں وہ وہاں پر مکان خریدنا بھی چاہتے ہیں, لیکن جب مکان کا سودا ہونے کے بعد صاف صفائی کے لیے مسلم پہنچتے ہیں وہاں پر, تو کچھ تنظیمیں وہاں پر آ کر جو کٹرواد کو لے کر چلتی ہے, وہ باقاعدہ جس نے مکان بیچا ہے انہیں دھمکی دیتی ہے اور ان کو سودا واپس سے کینسل کروا دیتی ہے. اسی طریقے کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس طریقے کے جو معاملے ہوتے ہیں جسے لو جہاد کا نام دیتے ہیں, اگر ایک دوسرے کے انٹرنل میرج ہو جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے لڑکی والے کے گھر والوں کو سمجھایا جاتا ہے, یہ بند کرا دیے جاتے ہیں, بند کا کال دیا جاتا ہے, جو کہ ہم اگر کچھ وہ تو یہی ہوا, ایک بار الہ آبادی کا شعر آ جاتا ہے مجھے یاد کہ ہم آپ بھی کر جاتے ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کر دے چرچا نہیں ہوتا, اس طرح کا معاملہ ہے. ایک آخر میں ایک اور مجھے ایک موضوع یاد آ گیا کہ حالیہ طور پر احمد آباد کے جو مقامی الیکشن بلدیاتی الیکشن تھے, اس میں AIMM پارٹی نے بڑا اچھا پرفارمنس دکھایا اور ایک زیرو میں سے اپنے آپ کو ایک ثابت کیا. بہت اچھی بات ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں گے, اور انہوں نے اپنی بہت ساری سیٹیں لے کے آئے, ان کو کامیابی بھی ملی, اور ایک جو پرانا ایک پارٹی تھی اس کو ہرا کر اس کا حصہ داری میں سے انہوں نے کچھ حصہ لیا, لیکن اب وہ اس کو بھی جیت کر ہے, اس کو بھی کافی زمانہ بیت چکا ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آج تک وہ کانگریچولیٹری موڈ میں سے باہر ہی نہیں آئے. کہنے کا مقصد بس وہ ایک دوسرے کو ہار پہنانا, ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, اور اس طرح سے اخبار میں اس کی پریس نوٹ چھپانا. اب اس سے آگے قوم و ملت کے جو مسائل حل کرنے کے جو وعدے کیے تھے, اور جو مسائل جو کے تیوں کھڑے ہیں, اس کو سالو کرنے کوئی آگے ہی نہیں آتا. اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیے صاحب, خاص کر دیکھا جائے تو حقیقت میں کیا ہے کہ آپ جس پارٹی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر جو سیاسی چہرہ ہے جو سنسد میں آواز اٹھاتا ہے, اس چہرے کو لے کر مسلمانوں نے ووٹ دیے ہیں. لیکن اگر مقامی لوگوں کی ہم بات کریں کہ جو جیت کر آئے ہیں, ان چہروں میں لوگوں نے اس چہرے کو دیکھا تھا, جیسے کہ اویسی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ. ہاں, کہ اویسی صاحب کا چہرہ دیکھ کر ان لوگوں کے ساتھ میں ان لوگوں نے ان کو ووٹ دیے اور کافی اچھی طریقے سے جتایا. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے یا کئی مہینوں سے وہ صرف اسی پروگرام میں پڑے ہوئے ہیں, زمینی گراؤنڈ لیول کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی ان کی نظر نہیں آتی. اگر یہی معاملہ رہا تو آنے والے الیکشن میں جو ہے 2022 کے, لوگ اس کو اتنا سپورٹ نہیں دیں گے جتنا کہ ابھی دیا ہوا ہے. ہاں, میرا بھی اس طرف اشارہ اور اسی لیے کہنا چاہ مقصد ہے کہ آپ جو عوام کے مسائل لے کر آئے ہیں, آپ جیسے کہ وارث پٹھان صاحب کی ایک ویڈیو بھی آج کل کافی وائرل ہوئی ہے کہ مسجد کی ویڈیو وہ جو آواز بند کرانے کے لیے, مائک بند کرانے کے لیے پولیس آتی ہے تو بڑی جمع مردی سے ان سے قانونی طور پہ بات کر کے انہیں کھدیڑ دیتے ہیں گے. تو اسی طرح سے یہ لیڈر بھی تو اپنے آپ میں جوہر پیدا کرے, اور اس طرح سے جو مسلمانوں کی تکالیف ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرے, ضرورت پڑنے پر دھرنا پہ بیٹھے, ضرورت پڑنے پہ ان کو مسائل کو لے کے کارپوریشن میں احتجاج کرے. بس ایک سکتا سا معاملہ ہو گیا, بس جیت گئے, اب اس کے جشن میں لگے ہوئے. سب سے بڑی بات مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے صاحب کہ اکثر ریبن کاٹنا اگڑنوں میں,
فوٹو سیشن کروانا یا پارٹی کرنا یا برتھ ڈے پارٹی کرنا. آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک کے اوپر بھی جی جی کہ یہ جو پارشد ہیں ان کے ساتھ میں فوٹو کھینچا کے بھی پر مہینوں تک تو فوٹو کو ڈالنا. وہ آپ برتھ ڈے کا کچھ ذکر کر رہے تھے. ہاں بس برتھ ڈے کی بات کر رہا ہوں میں کہ پارشد جو ہیں وہ اپنے برتھ ڈے کے ویڈیوز جو ہیں فوٹو وغیرہ جو ہیں وہ فیس بک پہ شیئر کرتے رہتے ہیں. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ایک پارشد بنتا ہے تو وہ کئی لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. ان لوگوں کی ذمہ داری لے کر اس کو نبھانا اس کا فرض بنتا ہے. تو آپ کو اتنا وقت کیسے مل جاتا ہے برتھ ڈے منانے کا اور یہ اس طریقے کے فنکشنوں میں جانے کا؟ برتھ ڈے منانے کا اور ایک غلط رسم کو رواج دے رہے ہیں. آج غریب سے غریب انسان میں ایک ایسا کیک کاٹنے کا رواج عام سا ہو گیا ہے کہ ایک مذہبی رسم کے مانتے پروگرام ہوتے ہیں جس کی حیثیت نہیں ہوتی وہ بھی 1000-2000 روپے کا کیک کاٹنے کی رسم ادا کرنے لگے ہیں. کیوں وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو قومی لیڈران ہیں ان کے گھروں میں یہ بات عام سی ہو گئی ہے تو ان کی وہ نقل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں میں بھی یہ بات شامل کرتے ہیں. پھر ایک آخری بات آپ نے یہ جس سے جو بتائی تھی قبل از وقت کے وہ جو مسلمانوں کے جو قومی سطح پر جو تعلیم کا معاملہ ہے اس پر کچھ آپ عرض کرنا چاہتے تھے تو وہ کیا تھا؟ خاص کر میں یہ مسلم نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا جی کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ 67 لڑکیاں جو مسلم ہیں جی وہ ہندی لڑکوں کے ساتھ میں شادی کر کے چلی گئی. ٹھیک. اب میں نے کافی لڑکیوں سے بات چیت بھی کی اور ان کے ساتھ میں جب بات چیت کرنے پر مجھے ایک چیز کا محسوس ہوا ہے کہ مسلم لڑکے جو ہمارے ہیں جی وہ سب سے پہلے پڑھائی کے میدان میں بالکل پیچھے ہیں. ٹھیک. ان میں پان کے گلے پہ بیٹھنا, چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنا, سماجی جوابداری جو ہے وہ ان میں دور دور تک نظر نہیں آتی. ٹھیک. دوسری بات کہ جو ہمارے یہاں کے مال و زر والے لوگ ہیں وہ اپنے لڑکوں کو گاڑیاں دلا دینا, نئی بائکیں, نئی کار دلا دینا, لیکن سماج کے تحت ان کا کیا فرض بنتا ہے یہ چیز کی تعلیم بالکل یعنی ایک تعلیمی فقدان ہونے کے سبب سے امبیلنس سا رہ جاتا ہے ازواجی زندگی میں. یہ اس پر آپ توجہ دے رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں کہ لڑکی اگر کچھ طرح سے کوئی وہ پڑھ لیتی ہے تو اس کو اس کا صحیح کیریکٹر نہیں مل پاتا مسلم سماج میں, تو وہ لام والا پھر جب وہ نوکری کرتی ہے یا کسی اور اس تنظیم میں کام کرتی ہے تو وہاں پھر وہ اٹریکشن ہو جاتا ہے اس کا اس کے ہم پلہ لڑکے سے, تو پھر یہ اس طرح سے ہماری قوم کی جو خاتون ہیں وہ اس طرح سے غیر مذہب میں چلی جاتی ہے. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں, اور اس پر خاص کر میں ایک بات اور کہوں گا کہ آپ لڑکیوں کو پڑھائیے, بے شک پڑھائیے. کیوں اس کی آپ کو ایک میں وجہ بتاؤں صاحب کہ ہم چاہتے ہیں اکثر کہ ہماری بہن بیٹی یا اہلیہ جو بھی ہے وہ اگر دواخانے میں جاتی ہے سونوگرافی کرانے کے لیے یا آپریشن کرانے کے لیے تو خاص کر سامنے وہ لیڈیز کو چاہتی ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس میں ڈلیوری کروانا, سونوگرافی کرانا, یہ سب چیزیں پسند نہیں کرتی. اسی طریقے سے ہماری بچیاں جو ہیں وہ اسکولوں میں جاتی ہے یا مدرسے میں جاتی ہے تو وہاں پر بھی چاہتی ہے کہ خاص کر خواتین جو ہے وہ انہیں پڑھائیں. تو خواتین کو ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کے والدین اور اس کے بھائیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ خاتون جو بھی لڑکی پڑھ رہی ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پہ جو بھروسہ کر کے یہ چیز آج ہمارے ماں باپ ہم کو بھیج رہے ہیں کالج میں یا کسی بھی جگہ پہ, اس کا ہم غیر استعمال نہ کریں, ان کے بھروسے کا نہ ٹوٹے, جس سے اس کے پیچھے اگر ایک لڑکی کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس کے پیچھے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو پڑھانا بند کر دیتے ہیں. جبکہ بات یہاں پر یہ اٹھتی ہے کہ مسلم قوم میں جو ہے وہ تعلیم نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی لڑکی آپ کو بتاؤں میں کہ گرنا ٹی وی میں جاب بھی کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گھر پہ ماشاء اللہ اجتماع بھی کرتی ہے. تو ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تعلیم سے کوئی احتجاج نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں عورت کا جو رول ہے وہ کھانا داری کا ہے, اور ایک وہ کھانا ساز ہوتی ہے عورت کا ہمارے معاشرے میں. تو اور اسلام کی تعلیم کی اگر اس کی گھوٹی میں ہی دے دی جائے تو پھر وہ بیٹھنے کا جگہ ہی نہیں بنتی اور وہ جو موقع ہی نہیں آئے گا. تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ تعلیم کا بھی اسلامائزیشن ضروری ہے کہ لوگ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں. آج ہم ڈاروین پڑھتے ہیں, اب ڈاروین پڑھنے بعد ہمارے بچوں کے عقیدے متزلزل ہو جاتے ہیں. ہم تو آدم علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں میں سے. تو میری توجہ یہ ہے کہ اس طرح سے اگر ہم تعلیم دیں, تعلیم اپنی طریقے سے چلتی رہے گی. لیکن آج آپ بھی ڈاروین کو پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے, لیکن ہمارے عقیدے نہیں بدلے. آج ہم وہی انبیاء کو مانتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی آدم اور حوا کی اولاد ہیں.
بالکل. تو میرا توجہ اس طرف اشارہ اس طرف ہے کہ جو سماجی لوگ ہیں اور خاص کر جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور جو آپ نے کہا کہ بھائی لوگ اور جو والدین ہیں وہ اس پر توجہ ہوتے کہ بچے کو ایک جیسے آپ نے عرض کیا کہ آپ کی جو کوئی دوست کی بیٹی ہو گلدار ٹی وی میں اینکر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں وہ اپنے گھر پر ایک اجتماع بھی کرتی ہے, بہت اچھی بات ہے. ویلکم. ایک مسٹر اور مولوی کا جو کمبینیشن کی جو ہمیشہ ہمارے قومی رہنما بات کر رہے ہیں, اس طرح کا ایک انٹیگریشن ہے ایک ہی پرسنالٹی میں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے عورت میں بھی کہ ہم ہماری بچیوں کو بھی پہلے مذہب سے واقف کریں تاکہ اگر وہ کسی اور غیر معیاری چیز اس کے مذہب کے سامنے ہے تو قرآن و حدیث سے موازنہ کرے اور موازنے پہ کھڑا اترے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر کے وہ آگے بڑھ جائے اور اس کے مذہب کی تعلیم کی وہ برقرار رکھتا ہے. اس کو وہی عقیدہ رکھنا ہے کہ جو اس کا مذہب اس کو اجازت دیتا ہے. اچھا, اس چیز میں آپ بھائی یہاں پر ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا جی کہ ہمارے نوجوان اکثر راتوں کو جاگنا دیر تک ٹھیک اور صبح دیر سے اٹھنا, یہ اکثر گھروں میں یہ عادت پائی جاتی ہے. جبکہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جس وقت ہمارے توڑ کیا ہے, آپ پرابلم تو بتا رہے ہیں لیکن میں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ٹوکنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی علاج بھی ہے کہ صرف پرابلم ہی نریٹ کریں گے؟ ہاں بس اب میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خاص کر کہ ہمارے جو لڑکے ہیں ان کو خاص کر تعلیم کی طرف رغبت دلانے کی بہت ہی ضرورت ہے. نوجوان جو طبقہ ہے وہ تعلیم سے بہت دور ہے, جی انہیں تعلیم کی طرف رغبت دلانے کی بہت ضروری ہے. اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگا تو باہر بیٹھنا, دوستوں کی سنگت میں اس طریقے کی جو اس میں بد عادتیں ہیں وہ چیزیں ان میں سے دور ہو سکتی ہے. نہیں تو دیکھیے صاحب, یہ تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے, تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس کو اگر صحیح کمپنی چاہیے تو سامنے ایسا کردار بھی ہونا چاہیے. اور اتفاق سے ہمارے ایک بہت عمدی کھائی ہے کہ جو ذی مال لوگ ہیں ان کے بچے اور جو غریب طبقہ ہے اس کے بچے, ان میں بھی بہت عمدی کھائی کے سبب سے کوئی طرح کا انٹریکشن نہیں ہوتا. وہ جو ہے وہ اپنی دنیا میں مست ہیں, یہ اپنی دنیا میں مست ہے اور کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا تال میل نہیں ہوتا. تو یہ کوئی میجر ہے, یہ سمجھنے اور سدھرنے کے آسان نظر نہیں آتے. میں تو ایک بات اور کرنا چاہوں گا صاحب کہ ہمارے جو علماء ہیں جی وہ جمعہ کے خطبے میں وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی تربیت کی بھی بات کریں کہ جس سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دونوں تعلیم سے آراستہ ہوں. اور جب تک ہمارے نوجوان بیدار نہیں ہوں گے ہماری قوم کی فلاح بہبودی ہونا بہت ہی مشکل ہے. بے شک. جیسے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے. ٹھیک ٹھیک. آج کل ہوتا کیا ہے, خاص کر آپ کو ایک چیز کا اکثر پتہ ہوگا کہ 100-150 سال پہلے جو ایک درخت بویا گیا تھا وہ آج ایک بہت بڑا جو بیج ڈالا گیا تھا وہ بہت بڑا درخت ہو چکا ہے اور اس درخت کے تحت ہماری قوم بالکل دب کے رہ گئی ہے. پچھلے 200 سال سے جو ہندوستان میں مسلمانوں کا زوال چل رہا ہے, شاہ ولی اللہ کے بعد کوئی ایسا اسکالر ہی پیدا نہیں ہوا ڈاکٹر اقبال کو چھوڑ کر کہ جو مسلمانوں کی صحیح معنی میں رہنمائی کر سکے. ایک اقبال کا شعر مجھے یہاں پہ آتا ہے کہ جو جس میں وہ بہت وضاحت کرتا ہے کہ شاہین کا جہاں اور ہے اور کرگس کا جہاں, کرگس مانے کوا. تو اس طرح سے ہمارے یہاں بھی آپ کوے کے مثال کے ہو گئے. ہم شاہین والی جو بات رہی جو اقبال کا فلسفہ تھا کہ وہ مسلمان کو اس طرح سے مسلمان جوان کو اس طرح تلقین دیتا ہے کہ نہیں تیرا بسیرا گنبد سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو گویا کہ اس طرح کی جو فلسفہ جو اقبال نے دیا تو ہمیں لوٹ کر واپس یاد ایام کی طرف واپس جانا ہے کہ ہمارے کیا تعلیم کا مقصد ہے اور تعلیم کس طرح کی ہونا چاہیے. مائکرو بایولوجی کی تعلیم لے کے قوم و ملت کو کیا فائدہ ہوگا؟ قوم جہاں تک قوم و ملت کی روح کو جھنجھوڑ نہ دے, ایک مسلمان کو اس کا ضمیر زندہ نہ ہو جائے, اس کی روح نہ تڑپ جائے, وہاں تک وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. تو کہنے میں ہمیں اقبال کو پڑھنا ہوگا, ہمیں غالب کی شاعری سے آشنا ہوگا, دوسرے غیر مذہبی کو بھی پڑھنا ہوگا تاکہ ہمیں تقابلی جائزہ کر کے انہیں بھی سمجھا سکے اور انہیں سمجھ بھی سکے کہ بھئی اس طرح سے اسلام کیا ہے اور غیر مذہب کیا ہے. میرا تو یہ موقف ہے. عثمان بھائی یہاں پر میں ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دوں گا کہ اکثر میں نے ایک چیز دیکھی ہے جی کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں مجھے مظہر شیخ کے نام سے یا آپ کو عثمان بھائی قریشی کے نام سے کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے. لیکن آپ جب سفر میں ہوتے ہیں یا کسی غیر لوگوں سے ملتے ہیں جی تو وہاں پر آپ کی جو پہچان ہے وہ ایک مسلمان طریقے ہے اور لوگ آپ کو ایک مسلمان طریقے ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پر کئی آپ کے سوالات جوابات بھی ہوتے ہیں. ہاں انٹریکشن ہوتا ہے. اور وہاں پر آپ کا جو رویہ رہتا ہے, آپ کس طریقے سے بات چیت کرتے ہو, آپ کا بیہیویئر کیا ہے, اس سے غیر قوموں پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کا رویہ صحیح ہے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے جو مسلمانوں کے بارے میں سوچا تھا. نہیں میں آپ کو یہاں روکوں گا سر, معافی دیجیے گا کہ
اخباروں نے ہماری چھوی اتنی خراب پینٹ کی ہے کہ لارجر دین لائف جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، اس طرح سے ہم کو اتنے برے چتر گئے گے کہ راکشس سے بھی برے مسلمان ہیں. ہر مسلمان چاہے احمد آباد کا ہو یا دوسرا ہو، اس کا کنیکشن داؤد سے ہے اور وہ بم بنانے کا ہی کام کرتا ہے. اس طرح کی چھوی پیش کی ہے اور مسلمان کو اس سے زیادہ کچھ آتا بھی نہیں. تو اس کی، اور جب آپ اپنے صحیح اخلاق سے، جو سرکار دو عالم نے ہمیں دیا ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے اور سارے عالم کے لیے رحمت ہے، جنہوں نے جانوروں کے کیا صاحب کھڑی فصلوں کے بھی حقوق بتائے گے. کسی کی بھی آپ حملہ ور ہو تو کسی کھڑی فصل کو نہیں کاٹنا ہے، کوئی مذہبی شخص کو پریشانی، صرف اور صرف کمبیٹنٹ، مطلب جو لڑائی لڑنے ہتھیار دھاری لوگ آتے ہیں انہی کا مقابلہ کرنا ہے، باقی عوام کو آپ کو پریشانی. یہ نبی کی ہماری تو تعلیم ہے. تو ہمیں تو اس کا وہ بڑھانا ہے کہ ہم کو تو ہمارے نبی نے کسی کو بھی ظلم کرنے کی اجازت ہی نہیں دی تھا، یہاں تک کہ جھاڑ پتوں پر بھی اجازت نہیں دی ہم کو ظلم کرنے کی. تو یہ ہمارا کردار ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے. تو جب تک ہم ہمارے کردار کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم لوگوں کی نظر میں جی ہماری قوم کو نہیں بدل سکتے. میں آخر میں ایک بات کہہ کے اپنے پروگرام کو سمیٹیں گے کہ صوفیوں کا مذہب، آپ بھی صوفیزم میں ماننے والے ہیں، میرا بھی بہت قریب سے تعلق رہا صوفی دنیا سے. تو مجھے ایک بابا فرید کی بات بڑی اچھی یہاں پہ یاد آتی ہے، تو آپ کو عرض کر دوں کہ بابا فرید کا موقف یہ تھا کہ سوئی کینچی سے بڑی ہے. تو ان کے ماننے والوں نے عرض کیا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوئی کینچی سے بڑی؟ سوئی تو سوئی ہوتی ہے اور کینچی تو یہ لمبی ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ اس معنی میں ہے کہ سوئی جو ہے وہ جوڑتی ہے اور کینچی ہے وہ کاٹتی ہے. اچھا صاحب، یہاں پر میں آپ کو ایک مثال اور دے دوں. جی سر. کہ حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں سید سراج الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ان کے صاحبزادے جی جن کا جو مزار ہے وہ بٹوا میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مشری پیر کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. مچری کی. مشری پیر کے ٹھیک نام سے. ٹھیک ٹھیک اب وہاں پر غیر مسلم کے لوگ رہتے تھے ٹھیک اور ان کو پسند نہیں تھا گوشت کھانا، ٹھیک. تو آپ نے گوشت کھانا بند کر دیا تھا. بہت اچھا. اور جو مچری ہے وہ بنا کے ایک میٹھی سی چیز ہوتی اچھا، ہے، اس کا نام مچری تھا. ہاں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. وہ صرف انہوں نے کھانا شروع کیا. اوکے. یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صوفیوں کا وہ معاملہ تھا کہ اور لوگوں کی قدر کرتے ہوئے، ان کو ٹھیس نہ پہنچاتے ہوئے، خود کے جو حالات تھے، خود کی جو عادتیں تھیں، ان کو وہ بدل دیا کرتے تھے، اور ان کے دل جیت لیا کرتے تھے. جی بھائی، یہی اس طرح سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے. مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے کہ جب جو تاجروں کا قافلہ یہاں پہ کیرلا میں اترا تھا سب سے پہلے، شاید ملک بن دینار کی رہنمائی میں اترا تھا، تو جب یہاں پہ اترا تو یہاں کے چیرامن راجا تھا، تو اس کو اس طرح کی بات پہنچی کہ بھائی ودیشی لوگ آئے اور بہت ہی صحیح لوگ ہیں. تو بولے کہ وہ کیسے؟ کہ بولے جو ان سے خریدتے ہیں تو اگر اس میں کوئی چھپا عیب ہوتا ہے تو ظاہر کر کے بیچتے ہیں. کہ اچھا، کہ دوسری وہ کیا خوبی ہے ان کی؟ بولے کہ اگر ہمیں پسند نہیں آتا مال اور واپس دیتے ہیں تو واپس لے لیتے ہیں، پر خوشی واپس لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا اور یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری روزی کا مالک آپ نہیں ہو، اللہ ہے، ہم نے واپس لیا تو کوئی حرج نہیں، کوئی جو بھی اس کا رزق ہے اللہ ہمیں پہاڑ کی چوٹی پر بھی بیٹھے ہوئے تو پہنچا کر رہے گا. تو یہ سبب سے وہ راجا بڑا متاثر ہوتا ہے اور ان سے ملنے کی خواہش کرتا ہے. پھر آگے بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے، وہ آپ کی تاریخی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے. تو کہنے کا مقصد اسلام جو پھیلا ہے اچھے اخلاق سے پھیلا ہے، تاجروں نے پھیلایا اور انہوں نے اپنا پورا کردار اسلامی طریقے سے اس کو ادا کیا ہے. یہ میرا مقصد ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ پروگرام میں شرکت کی. آمین میڈیا کے بورڈ پر آپ نے یہ جو اپنی رائے کا اظہار کیا، بہت واضح انداز میں آپ اپنے اور بہت ہی جرأت مندانہ طریقے سے آپ اپنا اظہار کرتے، اس کے لیے آمین کی پوری ٹیم ہے یہ آپ کو شکریہ ادا کرتی ہے. بدر شیخ صاحب. اچھا، اللہ حافظ. اور خاص کر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگا یہ کمنٹ میں خاص لکھیں.